बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की हालत कितनी ख़राब है, इसके बारे में सलमान सफदर साहब ने अदालत में आज स्टेटमेंट दिया। इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं। उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने बताया मैं एज इट इज़ आपको बता देता हूँ, कि जैसे उन्होंने कहा उन्हीं अल्फाज में बयान कर देता हूँ। अब ये सलमान सफदर साहब जो है ये प्रोफेशनल वकील हैं। इन्होंने फीस भी ली है इमरान खान साहब के मुकदमात लड़ने के लिए, और ये प्रोफेशनल वकील के तौर पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गैर सियासी आदमी है तो इनका कोई सियासत से ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो इन्होंने अदालत में जो बताया, इन्होंने कहा इमरान खान ने जो कहा वो ये है कि उन्हें और उनकी अहलिया को 22-22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है, हमें सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता, मेरी एक आंख से अब मैं नहीं देख पा रहा, और डॉक्टर्स उसको नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं। ये है जनाब इमरान खान साहब की हालत। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल शख्स, पाकिस्तान का एक शानदार आदमी जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और पाकिस्तान में अगर कोई एक आदमी जिसके बारे में आप ये कहें कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान है और पाकिस्तान की पहचान की एक बड़ी वजह वो खुद आदमी बना, तो वो इमरान खान है। ये सच है और हमें ये सच मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे तो आपको कल मानना पड़ेगा। ये जर्नल ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर इनसे आप बात करें तो ये मानेंगे कि इनका कद जो है इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं बेचते इमरान खान के मुकाबले में। वो 50 साल से इस कौम का हीरो चला आ रहा है, पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, एक बड़ा आदमी है, और उसे सिर्फ एक जिद के चक्कर में एक मिलिट्री जर्नल ने जेल में बंद किया हुआ है और उसको निशाने इबरत बना रहा है, सिर्फ कि जनाब हम हार नहीं सकते, हमने हर हाल में जीतना है, हमने इसको शिकस्त देनी है। भाई जीतना है जाके इंडिया से जीतें और जीत के कश्मीर को आजाद करवा लें। जीतना है जाकर आप इसराइल से जीत लें और फलस्तीन को आजाद करवा लें। भाई जहां आपने वादे किए हुए जीतना है वहां पे आप लड़ाई नहीं कर रहे, और वो कौम जिसने आपको अपने खून पसीने से कमा कर दिया, जिसने आपको इतना पैसा दिया, जिसने आपको हथियार दिया, आप उसी कौम के सबसे मकबूल और बड़े लीडर को मार रहे हैं और लगातार मार रहे हैं। अब वो ये तक कहने पर मजबूर हो गया कि मुझे एक आंख से नजर नहीं आ रहा और डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की आंख का इलाज चल रहा है। अब अदालत के अंदर जाते हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में तो जाती है, लेकिन अदालत में इंसाफ नहीं है। ये जज इंसाफ नहीं दे पाएंगे, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की कौम दबाव नहीं डालेगी तब तक इंसाफ नहीं होगा। और ये इंसाफ अदालत में नहीं होना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आपने पकड़ना और आपने उनको निकालना है इस सारे मामले से। जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है तब तक कोई अदालत इमरान खान को किसी किस्म का इंसाफ नहीं दे सकती। अलीमा खानम ने इसके बारे में वाज़ेह स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जज की शक्ल पे कम से कम इंसानियत आ जानी चाहिए थी, तो जज की शक्ल पे उनको इंसानियत नजर नहीं आई। जज साहब बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किसी तरह इस केस को निकालकर आईनी अदालत में भेज दूं। यानी जज साहब को यह कमिटमेंट दी गई है कि आप यहां पे कर दें, आपको हम बचा लेंगे और आईनी अदालत के अंदर हम दोबारा इमरान खान साहब को रगड़ देंगे। इंसाफ देने वाला जज होता तो इमरान खान की आंख का सुनकर उसका दिल हिल जाता, लेकिन जज ने किसी किस्म का उस पर सवाल ही नहीं किया। वो बार बार कहता हो जी अपील की तरफ। जब वो बता रहे थे कि इंसानियत का मामला देखें आप, ये क्या हो रहा है, तो जज वो बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहती है ऐसा लगता है इस जज को कॉलें आई हैं और ये फैसले देने से डर रहा है। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत है। जो जजेस वहां पे केस सुनने की ताकत या हिम्मत रखते थे उन जजेस को वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। हालात पाकिस्तान की अदलिया के भी पतले ही है। लेकिन क्या इमरान खान साहब किसी अदालत से बाहर आ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आपको अब भी कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितनी ताकत आसिम मुनीर की बढ़ती जाएगी उतना इमरान खान साहब को मजीद तबाह किया जाएगा, उतना इमरान खान साहब को मजीद दबाया जाएगा। ये एक जिद जैसी कैफियत है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को नीचा दिखाना है, इमरान खान को कमजोर दिखाना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को बर्बाद करना है। ये एक जिद है और इस जिद की भेंट पाकिस्तान चढ़ रहा है। इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद कर दिया, इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में अमनो अमान को भेंट चढ़ा दिया इस जिद के आगे। और इस जिद की वजह से आज पाकिस्तान जहां खड़ा है हम सब देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमाद अदर साहब ने एक ट्वीट किया है, तो एक छोटा सा ट्वीट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कुछ उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा जी अगले पिछले आप चंद महीनों की हुकूमत की तवानाई के शोबे में गलतियों का
اندازہ لگائیں اور ان کو گنا جائے تو بڑی عجیب و غریب فہرست بنتی ہے، لمبی فہرست۔ ایندھن کی قیمتیں وقت سے پہلے بڑھا کر انہوں نے آئل کمپنیوں کو 87 ارب روپے کا فائدہ دیا، ڈیزل کی غلط قیمتیں مقرر کر کے ریفائنریوں کو اضافی منافع پہنچایا اربوں روپے کا، ایل این جی کارگو منسوخ کیے، پھر مجبوری میں مہنگے سپاٹ کارگو خریدے، اس کے اندر بھی اربوں کا نقصان کیا۔ بد انتظامی کی وجہ سے اپریل کے پہلے حصے میں شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی گئی، نئے گیس کنیکشن انہوں نے دینا شروع کر دیے، جبکہ موجودہ صارفین کی 10% ضرورت بھی یہ پوری نہیں کر پا رہے۔ سولر توانائی کے خلاف عجیب و غریب قسم کی پالیسیاں بنا دی، پھر عوامی دباؤ آ گیا ان کے اوپر۔ سرکولر ڈیتھ کم ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا جناب کہ ہم نے جو آئی پی پیز کا پیسہ دے دیا ہے، جو ہم نے سرکولر ڈیتھ ہے وہ ہم نے ادا کر دیا ہے، وہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی ہے نا۔ میں آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے کچھ ایسے معاہدے کیے آئی پی پیز لا کر، اس پہ میں نے پوری ویڈیو کرنی ہے، لیکن سادہ بات آپ کو بتاؤں کہ آئی پی پیز کے ایسے معاہدے کیے جن کے تحت اگر یہ پروجیکٹس یا یہ آئی پی پیز 1 یونٹ بجلی بھی نہ بنائے تو بھی ان کو پیسے اتنے ہی ملیں گے جتنی ان کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے۔ تو ہم 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو 3 یونٹ بجلی کے ہم پیسے دیتے ہیں۔ اب سرکولر ڈیتھ کم ہونے کے دعوے کیے، مگر اپنے ہی اعداد و شمار جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ اس کے مختلف ہیں۔ یہ حکمرانی نہیں ہے بلکہ ایک مہنگا تماشا لگایا ہوا ہے ملک میں، جسے پوری قوم دیکھنے پر مجبور ہے۔ تماشا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہوا، اور ضد ہے جناب کہ عمران خان کی ضد میں اب انہوں نے ججوں کو ٹرانسفر بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ججز کے تبادلے کا ایسا طریقہ کا رائج نہیں تھا، یہ جسٹس بابر ستار کا خاطہ ہے جنہیں ٹرانسفر کیا گیا پشاور۔ ججز کے تبادلوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عدلیہ میں ایک ایسے کلچر کو فروغ دے گا جہاں بے ضابطگیاں اور نااہلیاں پنپیں گی۔ آئین کے آرٹیکل 200 اور 209 میں کی گئی ترامیم کو ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب ججز کو دیگر مقامات پر تبادلے کی دھمکیاں دی جائیں گی، اور وہ تبادلہ قبول نہ کریں تو انہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ججز کے تبادلے کا ایسا نظام رائج نہیں تھا، یعنی ڈکٹیٹر نے بھی وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جو پاکستان کی موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب قوم کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی کیا عدالت کی طرف دیکھنا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، ججز سارے کمپرومائز ہیں۔ کیا پارلیمان کی طرف دیکھنا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، پارلیمان ربڑ سٹیمپ ہے، وہاں پہ اپنے فارم 47 کے اندر لا کر بندے بٹھائے ہوئے۔ کیا میڈیا کی طرف دیکھنا ہے؟ میڈیا پوری طرح سے کنٹرول ہے، بات ہی نہیں کر سکتا، جو بات کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا۔ بھی حال ہی میں فخر الرحمان صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا، ایک کمپین چلاتے ہیں پھر بندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مطیع اللہ جان ان کا پروگرام بند کروا دیا، یعنی ان سے ان کی نوکری چھین لی صرف آواز اٹھانے کی وجہ سے۔ تو یہ پاکستان میں ایک نیو نارمل ہے، میڈیا سے بھی آپ توقع نہیں کر سکتے، پارلیمان سے بھی نہیں کر سکتے، عدلیہ سے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کس سے توقع کریں گے؟ پھر آپ کو اپنے بازو پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ عوام کو یاد رکھیے، عوام کو یہ لگتا ہے یہ صرف عمران خان کا معاملہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا وہ بیوقوفی کر رہے ہیں کہ یہ صرف عمران خان کا معاملہ ہے۔ یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے۔ یہ ملک کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، اور یہ قبضہ عمران خان نے چھوڑنے سے انکار کیا تھا، تب سے اب تک پھڈا پڑا ہوا ہے، اور یہ قبضہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ پاکستان کا سارا پیسہ اشرافیہ کے پاس چلا جائے گا، یعنی وہ اپنے مفاد کے علاوہ دیکھتے کچھ نہیں۔ ابھی انہوں نے ایک نیا وہ قانون نکال دیا ہے، ایک پابندی لگا دی ہے کہ پنجاب سے گندم جو ہے وہ کسی اور صوبے میں یا کہیں اور نہیں جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پنجاب کے اندر کسان بیچارے کی گندم اب تیار ہو گئی ہے، اس نے گندم بیچنی ہے، گورنمنٹ تو گندم لے نہیں رہی، اور گندم کی پرائس ملے گی نہیں کیونکہ مافیا اکٹھا ہو جائے گا اور وہ ایک قیمت ایسی مقرر کر دے گا کہ جناب اس قیمت پہ ہم خریدیں گے، اس سے زیادہ پہ ہم نہیں خریدیں گے، اور مارکیٹ کے اندر کسان اس سے بھی سستی گندم بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو کسان کے پاس جب تک گندم رہتی ہے تب تک اس کی قیمت گراتے ہیں، اور تب تک اس بات پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ گندم کسی اور صوبے کو بھی نہ بیچ سکے۔ مثال کے طور پہ اگر اچھے گاہک مل جاتے ہیں بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں جو گندم کی اچھی قیمت دے رہے ہیں، تو وہاں پہ گندم بھیجنا ہی منع کر دیتے ہیں کہ گندم یہاں سے بارڈر کراس نہیں کرے گی، اور ہم پنجاب سے گندم کسی اور صوبے میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہے طریقہ واردات، تاکہ کسان کو پیسے نہ ملیں۔ لیکن جس وقت مڈل مین یا آڑتی یا وہ لوگ جو حکومت کے بہت قریبی ہیں، جو مافیاز ہیں، جب وہ گندم خرید لیتے ہیں کسانوں سے، اور پھر لاکھوں کسانوں کی گندم چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر پابندیاں اٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد قیمت بڑھانے پہ بھی پابندی نہیں رہتی،
اس کے بعد آٹے کی قیمت بھی مہنگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد مختلف صوبوں میں یہ مہنگی گندم یا مہنگا آٹا بیچ سکتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین وہ واردات جو ہر دفعہ ڈالی جاتی ہے، ابھی پھر ڈالی جا رہی ہے۔ تو لوگ کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس نظام نے ہارنا ہے تو عمران خان کو جیتنا پڑے گا۔ 8 فروری 2024 کو یہ نظام ہار گیا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پر عوام نے شکست لکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے شکست ماننے کی بجائے ہٹ درمی کے ساتھ زبردستی نظام کے اوپر قبضہ کر لیا اور جعلی ایم این ایز ایم پی ایز کو لا کر بٹھا کر اپنی حکومتیں بنا لی۔ اب تب سے لے کر اب تک پاکستان سے سک رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ حالانکہ کبھی دعوے کیے گئے یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا، کبھی دعوے کیے گئے اڑان پاکستان کا منصوبہ آ گیا، کبھی دعوے کیے گئے ایس آئی ایف سی آ گیا۔ ان تمام جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے سارے سفید ہاتھی بن گئے اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا چلا گیا۔ اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ عوام خود اپنا حق لے۔ یہ عوام نے لینا تو ہے، یہ مجھے پتا ہے، آج نہیں تو کل لے گی، کل نہیں تو پرسوں لے گی، لیکن ایک دن عوام اپنا حق لے گی، کیونکہ اس کے علاوہ عوام کے بعد رستہ کوئی نہیں نکلا۔ یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک عاصم منیر صاحب کو طاقت ملتی رہے گی، ایک بات یاد رکھیے گا، تب تک عمران خان صاحب کو وہ پیستے رہیں گے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی اور پاکستان ایئر فورس نے تیاری گرا دی ہے، تو اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ اب نہیں چھوڑیں گے اور یہ اب بہت ماریں گے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، اور انہوں نے وہی کیا۔ عمران خان کی آنکھ بھی ضائع کر دی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی ان کی تعریفیں کر دی ہیں، جتنا ان کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کے بعد اب یہ عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ رستہ صرف ایک ہے، عوامی طاقت، اور عوام نکلتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک دن نکلے گی ضرور۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگوں نے 8 مئی کو تیاریاں کر لی ہیں کہ وہ پہلے پشاور کی طرف جائیں گے اور پھر سوابی کی طرف جائیں گے لانگ مارچ لے کر۔ اب 8 مئی کی انہوں نے تیاریاں کر لی ہیں، لیکن پارٹی تقسیم کا شکار ہو گئی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لانگ مارچ تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے، یہاں تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت اس لانگ مارچ کو ابھی تک اون نہیں کر رہی۔ نہ ہی جنید اکبر نے کوئی بات کی ہے، نہ ہی کسی اور نے کوئی بات کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے عزیز ہیں، انہوں نے احمد علی نیازی جو ہے، احمد نیازی، انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ اپنے لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ جناب 8 مئی کو ہم لانگ مارچ لے کر جائیں گے سوابی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں کر پائیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، نہ بیرسٹر گور نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ سلمان اکرم راجہ نے دیا ہے، نہ عمران خان کی بہنوں کی میں نے کوئی بات سنی ہے، نہ کسی اور کی بات سنی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ نکال کے عمران خان صاحب کو ریلیف کیسے ملے گا، یا عمران خان صاحب کو آزادی کیسے ملے گی؟ یہ 8 مئی کی تاریخ یاد رکھیے گا کہ 7 مئی سے آنورڈ تمام چینلز کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے احکامات دے دیے گئے ہیں کہ جو آپریشن بیان المرصوص یا مارکہ حق، یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی، اس حوالے سے 3 دن خصوصی رپورٹس چلائی جائیں گی، ٹرانسمیشنز چلائی جائیں گی، خصوصی پروگرام کیے جائیں گے، ملی نغمے وغیرہ جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے۔ تو امید ہے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو اس حوالے سے روک دے گی کہ جناب کیونکہ یہ قومی یکجہتی کا وقت ہے، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، لہذا آپ کسی قسم کا احتجاج نہ کریں۔ جب احتجاج کرنے کا وقت تھا وہ سارا وقت پاکستان تحریک انصاف نے ضائع کیا، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور اب وہ اپنے لوگوں کو روکیں گے۔ مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کیونکہ وہ قومی یکجہتی کے لیے حکومت کہے گی دیکھیں جی قومی یکجہتی کا وقت ہے، دیکھیں جی اکٹھے ہونے کا وقت ہے، دیکھیں جی پاکستان کو اتنی بڑی فتح ملی تھی، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ ہمارے جشن میں شامل نہیں ہو رہے، یہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی قسمت میں جناب وہ کہہ دیں گے رونا دھونا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں آپ سنیں گے آنے والے دنوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی منع کر دیں گے۔ ناظرین اب ذرا بین الاقوامی خبروں کی طرف آ جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ اس کے اندر تصویر ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا؟ لگاتار ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں لگا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں ہتھیار بہت بڑی مقدار میں اکٹھے کر لیے۔ اب ہر طرف پانیوں میں ان کے ہتھیار ہیں تیرتے ہوئے، ساتھ میں ان کے فائٹر جیٹس ہیں ان بحری بیڑوں کے اوپر، تو پانیوں پہ انہوں نے کنٹرول کیا۔ اس کے بعد جو مڈل ایسٹ ہے تمام ممالک کے اندر انہوں نے بھاری ہتھیار پہنچائے بہت بڑے پیمانے پر۔ یہ ڈارک ایگل نام کا ان کا میزائل ہے امریکہ کا، یہ بڑا زبردست میزائل ہے، بہت سپیڈ کے اندر یہ موو کرتا ہے، 2775 کلومیٹر تک کی اس کی رینج ہے، اور یہ ہائپر سونک میزائل ہے، یہ بہت تیز رفتار میزائل ہے، بڑا ایکوریٹ میزائل ہے، عمدہ ہتھیار ہے اور بہت خطرناک ہے۔ یہ ایک میزائل کی جو قیمت ہے وہ لگ بھگ
15 ملین ڈالرز ہے، یعنی اتنا مہنگا ہتھیار ہے یہ۔ ان ہتھیاروں کو مڈل ایسٹ میں موو کیا جائے، اس کے لیے اجازت طلب کی گئی ہے امریکہ میں، اور اب یہ ہتھیار بھی امریکہ میں پہنچانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہتھیار مڈل ایسٹ میں پہنچا دیے گئے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ تھوڑے سے بھی ہوں تو یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے، ایران کے خلاف انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے ہتھیار وہاں پہ اکٹھے کر لیے گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پوسٹ دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا کہ دا اسٹارم از کمنگ، طوفان آ رہا ہے، نتھنگ کین اسٹاپ واٹ از کمنگ، اور کوئی بھی نہیں روک سکتا جو اب آنے والا ہے۔ تو یہ ایک دھمکی ہے، جنگ جیسا پوسٹر اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور کوئی بھی نہیں روک سکتا جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ دیکھیں، پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنی چاہیے کہ جو جارحانہ دھمکیاں وہ لگاتار لگا رہے ہیں اس کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کیونکہ ثالث ہونے کا دعوے دار ہے کہ ہم اس میں ثالثی کر رہے ہیں اور دنیا تعریف بھی کر رہی ہے، تو ایسے میں پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ جناب آپ منہ بند کریں گے تو ہم کو مذاکرات کرائیں گے نا۔ آپ دوسرے دن کوئی نہ کوئی دھمکی لگا دیتے ہیں، اور جتنی دیر ہم نے جنگ بندی کروائی آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار ہمارے ریجن میں پہنچوا دیے کہ اب کسی کو اعتبار ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہتھیار جو ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے، ڈراوے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہتھیار چل جاتے ہیں جیسے کہ پہلے چلے ہیں اور 2 مرتبہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، ایران بھروسہ کیسے کرے گا؟ تو ثالثی کرنے میں پرابلم آ رہا ہے۔ یہ بات پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بتانی چاہیے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ ایک اور خبر ہے، اور وہ ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر دونوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ یہ دونوں کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ایران اس کے اوپر اب کیا سوچ رہا ہے۔ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، آیت اللہ مجتبی خامنائی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر لالچ کی بنیاد پر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہہ کے سوا اور کہیں نہیں ہے، یعنی ان کو ہم یہاں ڈبو دیں گے، ان کی جگہ اور کہیں نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ میں یہاں روکتا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایرانی گورنمنٹ جو ہے یا ایرانی فوج، انہوں نے جو اس کے اوپر ایک رد عمل دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اتنی زبردست تیاری ہے اور ہماری منصوبہ بندی مکمل ہے، جس وقت بھی لڑائی ہوگی ہم یہ ناکہ بندی ایسے توڑیں گے کہ آپ کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا۔ ناکہ بندی کا ایسا جواب دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی ایران نے بہت بڑا اس پہ ایک اعلان کیا ہے، اور یہ پوری دنیا کے میڈیا میں خبر چھپی بھی ہے۔ تو ناکہ بندی کیسے توڑنی ہے، کس طریقے سے امریکی جہازوں کو پیچھے دھکیلنا ہے یا ان پہ حملہ کرنا ہے، ایران نے بھی اپنی حکمت عملی بنا دی ہے۔ اب مجتبی خامنائی کہتے ہیں، یہ یوم خلیج فارس کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا باب تحریر کیا جا رہا ہے۔ خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ سے پاک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے کے روشن مستقبل میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور یہ کہ آبنائے ہرمز کے نئے نظام پر عمل درآمد سے تمام ممالک مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا جو یہاں کے خطے کے ملک ہیں، چاہے اس پانی کے ادھر ہیں ہماری طرف ہیں یا ادھر سامنے عرب ممالک ہیں، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہمارا ایک مستقبل ہے اور ہماری ایک ہی تقدیر ہے۔ لیکن جو دور سے آئے ہوئے اپنے لالچ کے چکر میں وہ ان پانیوں میں ڈوب جائیں گے، ان کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں مجتبی خامنائی نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال کر خلیج فارس کے خطے کو محفوظ بنائے گا اور دشمن کی جانب سے اس آبی گزرگاہ کے استحصال کو ختم کرے گا۔ ایران نے ویسے اچھا قابو کر لیا آبنائے ہرمز کو، حالانکہ یہ پہلے بالکل ایران کے کنٹرول میں نہیں تھا، چیزیں بہت نارمل چل رہی تھی، عرب ممالک اس سے مستفید ہو رہے تھے، وہ بڑے خوش تھے، لیکن اب ایران کے کنٹرول میں چلا گیا ہے تو ان کے لیے بھی یہ پنگا پڑ گیا۔ اب ایران چھوڑتا نہیں ہے اس کو، عرب ممالک یہ کہتے ہیں ہم یہاں سے اچھی خاصی تجارت کرتے تھے، تو آپ نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی، ہم ایران کے محتاج کیوں ہو؟ یعنی سعودی عرب یہ سوچتا ہے، کویت، عراق، باقی ممالک جو خطے میں ہیں، بحرین، قطر، یو اے ای، کہ ہم ایران سے اجازت لے کے اب تجارت کریں گے، یعنی ایران ہمیں اجازت دے گا کہ یہاں سے آپ جہاز گزاریں یا نہ گزاریں، ہم اتنے امیر ممالک ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، امت مسلمہ کے لیڈرز ہیں، تو اب ایران ہمیں بتائے گا کہ یہاں سے جہاز گزارنا نہیں گزارنا، ان کے لیے بڑی ایک آکورڈ سچویشن ہو گئی ہے۔ اس پہ ایک ایرانی صدر کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ سخت وارننگ دی ہے انہوں نے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ یہ خلیج فارس کے قومی دن کے موقع پر انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو ایران کی مزاحمت اور طاقت کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اہم آبی گزرگاہ ایران کی خود مختاری اور قومی وقار کی نمائندگی کرتی ہے،
کل تک یہ آبی گزرگاہ جو ہے ایک بین الاقوامی سمندری رستہ تھا، لیکن آج کیونکہ ایران کے کنٹرول میں، اور یہ سب کچھ امریکہ کا کیا دھرا ہے، امریکہ نہ ایران پہ اٹیک کرتا، نہ جلد بازی کے اندر یہ ساری صورتحال ہوتی، نہ امریکہ اور اسرائیل اتنی بری طرح ایکسپوز ہوتے، نہ عرب ممالک کے اندر بم گرتے، نہ اسرائیل کے اندر بم گرتے، ایران میں اتنا بڑا جو خون ریزی ہوئی وہ بھی نہ ہوتی، اتنے سارے لیڈر شہید ہو گئے وہ بھی نہ ہوتا، امریکن فوجی بھی مارے گئے، اسرائیلی بھی مارے گئے، یہ سارا نقصان رک سکتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے ہرمز پہ ایران نے قبضہ کر لیا، اب وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہ ہماری خود مختاری ہے، ہم جناب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کو روکنے کا فیصلہ درست ہے، اور ایران اپنی سرزمین اور سمندری حدود کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ یہ ہے ناظرین اب تک کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔